परफेक्ट की तारीफ ये है कि जिस मकसद के लिए खलक किया है क्या उसके लिए परफेक्ट है या नहीं, कि इंसान का जो हदफ है उसको इंसान हासिल करना चाहता है, उस हदफ में इंसान की जो रिक्वायरमेंट है उसका अरूज क्या है। मोमिन की निशानी ये होती है कि वो सुनता सारी है लेकिन अमल किस पे करता है, जो बेहतरीन हो। डिप्रेशन उनको हो कि जिन्होंने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द ना किया हो, या जिनको जानमाज पर बैठने की आदत नहीं है। मेहनत मेरी जो है ना वो क्या है कि मैं बैठ कर देखूँ कि जो मेरा हदफ है उसके मुताबिक मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आज एक बेहतरीन इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपने इनको मुख्तलिफ चैनल्स पे बतौर मजहबी स्कॉलर देखा है, अल्लामा सैयद ज़हीरुल हसन नकवी साहब। लेकिन आज हम इनका एक ऐसा इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम इनसे पूछेंगे कि इनकी पसंदीदा हॉबीज़ क्या हैं, ये अपनी ज़िंदगी में मजहबी स्कॉलर होने के अलावा और क्या क्या हैं और किस किस तरह से काम करें। और हम इनसे ये भी जानेंगे कि कामयाबी की असल डेफिनेशन क्या है और क्या ये हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है या एक ही डेफिनेशन है जो हर इंसान के लिए कामयाबी की, और इल्म और मालूमात में क्या फ़र्क है। इनकी शख्सियत से इस्तिफ़ादा करने के लिए आज हम इनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये शोबा तालीम और तदरीस की तरफ कैसे आए और इसके साथ साथ ये क्या क्या काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद ज़हीरुल हसन नकवी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, मुझे ये बताइएगा कि आजकल के दौर में जहाँ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन की एक क्लिक पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, गूगल पे भी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इल्म की कमी है, लोगों में वो तरबियत का एक फुकदान पैदा हो गया है। तो इल्म और मालूमात में आपके ख्याल में क्या फ़र्क है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, जब हम इल्म की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम पर इल्म के हसूल को वाजिब करार दिया है। लेकिन जब हम मालूमात और इल्म के डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो नॉलेज एक सेटेलाइट की तरह मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। हर चीज़ के इल्म को, मालूमात को भी इल्म में कन्वर्ट करके कहा जा सकता है कि यही इल्म है। बमाना मालूमात, यानी इसको जब इंग्लिश में तर्जुमा आप करते हैं तो इंफॉर्मेशन नॉलेज। अब ज़ाहिर है उसकी एक अदबी आप कैफियत को लेंगे तो काफ़ी दूर तक आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मुख्तसर यूँ कर दूँ कि हर इंसान जिस सोसाइटी में रहता है, जहाँ पर ज़िंदगी बसर करता है, और जो उसके गोल अहदाफ होते हैं उसके हुसूल के लिए उसको मालूमात चाहिए होती हैं। इंसान को इंसान बनने के लिए, कुर्ब इलाही के लिए, तख्लीक इंसानी को समझने के लिए और ख़ुदा के निज़ाम को समझने के लिए जिस इल्म की ज़रूरत है या जिन मालूमात की ज़रूरत है उसको इल्म कहा जाता है। और जो इंसान ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से जज्बाती होकर, इन्वायरमेंट से मुतासर होकर और दोस्तों की बातों से इंस्पायर होकर या फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ही तौर पर इन्वायरमेंटल जो उसकी सर्कमस्टांस है उसको सामने रखते हुए ख़ुद से जो गैदर करता है बग़ैर किसी हदफ के, उसे मालूमात कहा जाता है। अब मैं ये समझता हूँ कि इंसान को पहले अपना विज़न क्लियर करना चाहिए। मेरा हदफ क्या है? मेरा हदफ इस दुनिया में दुनिया की कामयाबियों का सिर्फ़ हसूल है, एक प्लेजर टाइम पास करने की ज़रूरत है, या ये कि नहीं, मैं एक इंसान हूँ जिसे अल्लाह ने खलक किया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर यकीन रखता हूँ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला के फ़लसफ़े पर यकीन रखता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा कि अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि उस हदफ की रिक्वायरमेंट के तौर पर जिन मालूमात को हासिल करूँगा उसे इल्म कहा जाएगा। सर, मुझे ये बताइए कि अगर कोई इंसान इल्म भी हासिल करना चाहता है और इल्म की मेराज तक पहुंचना चाहता है तो वो क्या करें?
سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ علم کی معراج ہے کیا. وہ ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتی ہے. آپ کی نظر میں علم کی معراج کیا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ معراج علم اور کمال علم کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے. بائن معنی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب معاملات کیے جاتے ہیں تو جو ہم نے قرآن اور حدیث اور روایات سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہداف کو مشخص کر کے اپنی کیپیسٹی اور کیپابلٹی میں بھرپور طریقے سے کوشش کرے. السعی منا و اتمام من اللہ. پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کا کمال اس کا اس ہدف کو اچیو کرنا ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ جب انسان خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے علم کے معراج کی طرف جائے گا تو جو بھی اس کی معراج ہوگی خدا اس کو اس کے مطابق نیچے لے آئے گا. ہر کسی کا اپنا ہے نا. کسی کے پاس 50 سال ہیں, کسی کے پاس 30 سال ہیں, کسی کے پاس 20 سال ہیں, کسی کے حالات کچھ ایسے ہیں, کسی کے حالات کچھ ویسے ہیں. عدل الہی کا تقاضا کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے, اب کسی کو فار ایگزامپل انوائرمنٹ ایسی ملی ہے کہ وہ بالکل فوکس کر کے بغیر کسی پریشانی کے وہ چاہے تو 50 میل کا سفر طے کر لے. ایک بندے کو رکاوٹیں اتنی ملی ہیں نیچرلی کہ وہ 20 میل کا سفر طے نہیں کر سکتا. تو یہاں پر فلسفہ الہی یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے اس کا کمال جو ہے اس کے ہدف کے مطابق اس تک پہنچا دیا جائے گا. معراج علم یہ ہے اگین کہ جو میرا ہدف ہوگا اس ہدف کے مطابق. چونکہ میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی دہریے نے آ کر کہا, اس نے کہا کہ آپ کیا قرآن پر یقین رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا آف کورس. کہا یہ جو اللہ رب العزت نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے بہترین انسان کو خلق کیا ہے, احسن تقویم خلق کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پرفیکٹ خلق کیا ہے. اب انسان جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ خلق ہوا ہے, احسن تقویم بھی ہے اور پرفیکٹ بھی خلق ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو نیچرلی اندھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بھی پرفیکٹ ہے؟ یہ تو نقص ہو گیا نا. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ بندہ خدا, تجھے سب سے پہلے پرفیکشن کی تعریف سمجھنا ہوگی اور یہ معراج اور کمال کی تعریف بھی اسی طرف جائے گی. کہا کیا ہے تعریف؟ امام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو جس کام کے لیے خلق کیا ہے کیا وہ پرفیکٹ ہے یا نہیں؟ کہا کیا مطلب؟ امام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی شخص کو نیچرلی بلائنڈ خلق کیا ہے تاکہ وہ آنکھوں والوں کے لیے بہترین درس, عبرت, سبق بن سکے, تو کیا وہ اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. جب انسان کسی اندھے کو دیکھتا تو کہتا پروردگار تیرا شکر ہے. تو فرمایا کہ یہاں پر دیکھنا پڑے گا پرفیکٹ کی تعریف کیا ہے. پرفیکٹ کی تعریف یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے کیا اس کے لیے پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر انسان معراج اور کمال علم جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ انسان کا جو ہدف ہے اس کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے, اس ہدف میں انسان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کا عروج کیا ہے, وہ انسان کے لیے معراج ہوگا. ویلا میری شعبہ یا فیلڈ جو ڈاکٹری ہے ہی نہیں, تو اب ڈاکٹری کے اندر میرا کیا لینا دینا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کتابیں پڑھتا پھروں اور یہ کہوں کہ بھی میرا معراج جو ہے نا اس کی یہ ڈگری ہوگا یا فار ایگزامپل یہ معلومات ہوں گی. مجھے معرفت سے پروردگار چاہیے, مجھے انسان بننا ہے, مجھے اصلاح معاشرہ چاہیے, مجھے خدمت خلق کرنی ہے, مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے جو پیٹرن رسول خدا کو دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ یہاں پر جو ہے نا مبعوث کیا گیا کہ وہ آیات قرآن کی تلاوت کریں, تزکیہ نفس کریں, قرآن و حکمت کی تعلیم. اب ظاہر ہے یہ جو مراحل ہیں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بھی آگے جا کر مقصد کیا ہوگا کہ میں قرب الہی چاہتا ہوں, انسانیت کے ذریعے خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں, اس خلقت الہی کے اندر غور و فکر کرنا چاہتا ہوں, سیر و فلرز کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب میں یہاں سے اس دنیا سے جاؤں تو خالی نہ جاؤں. میں اس زندگی موت و حیات کے فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہوں. اچھا اب میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں کس شعبے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. مجھے جس شعبے میں خدمت کرنی ہے
اب اس شعبے کے علم کی معراج کو مجھے سمجھنا ہوگا. اگر مجھے جو ہے نا وہ تعلیم دینی ہے تو جس سبجیکٹ میں جس شعبے میں تھا, تو یہاں پر جنرلی آ کر جو ہے نا ہم علم کی معراج کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے, دیکھنا پڑے گا. اور پھر اصل پرابلم بھی جو ہے نا جو معلومات اور علم کا کمپیریزن تھا وہ یہی ہوتی ہے کہ میں کیا جب سوشل میڈیا کو دیکھوں, فیس بک کو کھولوں, یوٹیوب کو کھولوں, یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے نا واٹس ایپ کے جتنے بھی گروپس ہیں یا میسیجز ہیں, تو وہاں پر میں کیا کروں؟ الذین یسمعون قولا ویتبعون احسنہ. مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سنتا ساری ہے لیکن عمل کس پہ کرتا جو بہترین ہو. تو آج کے زمانے میں مجھے چوز ہی اس کو کرنا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے, وَإِلَّا وقت ضائع کر رہا ہوں, وَإِلَّا ایسی چیزیں کہ جن کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے, جس سے مجھے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, جس کا بالواسطہ بھی مطلب جو ہے نا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے میری زندگی کے اندر, ان معلومات کو حاصل کرنے میں یا ان کے پیچھے جانے میں. تو معراج علم میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنا ہدف کلیئر کرے, اپنے ویژن کو کلیئر کرے, اس کے مطابق پھر معراج علم یہ ہوگا کہ اس ہدف کے حصول کے لیے جو معلومات اور جو ریسورسز انسان کو چاہیے ان کا حصول. دیٹس آل. سر میں جو آپ کی گفتگو سے اب تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ایبسلیوٹ سکسیس نہیں ہے, اس میں ریلیٹیو ہے, ہر بندے کے مطابق ہے اس کے معاملات, کہ وہ کسی کے لیے کچھ حاصل کر لینا سکسیس ہے اور کسی کے لیے کچھ حاصل کر لینا سکسیس ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک انسان اپنا منیمم ہدف کوئی طے کرے, کم سے کم ہدف اس کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پر نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے, ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے مجھے اسی کی مرضی کے مطابق چوز کرنا چاہیے. بہت ہی ناانصافی ہوگی کہ میں اپنی مرضی سے اپنے ہدف کا تعین کروں نا. میں ہوں آزاد اپنے اختیارات کے اندر, لیکن ایک دائرہ ہے جس کو میں نے چوز کرنا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے جو ہے وہ الہام کر دیا دونوں چیزوں کا, دونوں راستے دکھا دیے, نیکی اور بدی کے. اب نیکی اور بدی کے راستے میں انتخاب کرنا ہے نا آپ نے. لیکن یہاں پر آ کر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ نیکی اور بدی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا میں یا سوسائٹی ڈیفائن کرے گی یا اللہ رب العزت ڈیفائن کرے گا. دیکھیں نا اب یہ ہے کہ آپ نے نیکی اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے دونوں راستوں کے متعلق بتا دیا, الہام کر دیا نا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب ہوگا وہ کہ جو تزکیہ نفس کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلے گا. لیکن اب نیکی کو ڈیفائن کون کرے گا, معاشرہ یا اللہ رب العزت؟ جب ہم اللہ رب العزت کی ڈیفینیشن کے مطابق جائیں گے تو بیٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ میں ہدف کو بھی یہ دیکھوں کہ اللہ نے مجھے جو ہدف دیا ہے سب سے پہلے تو اس کو لے کر بیٹھوں نا. منیمم پہلے سب سے منیمم تو یعنی واجبات میں سے تو یہ ہے نا کہ میں بیٹھ کر یہ دیکھوں کہ کیا پروردگار نے کوئی مجھ پر ذمہ داری دی ہے, کیا رسپانسبلٹی دی ہے. سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا. اس کے بعد اس امبریلا کے اندر بیٹھ کر میں دیکھتا ہوں کہ اب جو چوائسیز ہیں میں اپنی مرضی سے, ہدف کا تعین ہو گیا, اب میں راستے کا انتخاب کرنے کا مجاز ہوں. اسلام آباد تو جانا ہی جانا ہے مجھے, لیکن کون سے راستے سے جانا ہے وہ آپ کے اپنے اختیار میں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کم از کم منیمم جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے, تو سب سے پہلے خلقت الہی کے اندر اور تخلیق انسانی کے ہدف کے اندر جو اللہ نے ڈیفائن کر کے دیا اس میں غور و فکر, اور وہاں سے نکالنا ہے میں نے, اور پھر میں جو ہے نا وہ آگے بڑھوں گا جہاں پر مجھے اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے آگے جاؤں گا. سر ہم آپ کو زیادہ تر جب دیکھتے ہیں تو ایک مذہبی اسکالر کی طرح دیکھتے ہیں, ایک ریسرچر کی طرح دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ عام زندگی میں آپ کیسے ہیں اور آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ دیکھیں بہرحال ایک شعبہ ہے, ایک پروفیشن ہے, ایک راستہ ہے جس کو میں نے اپنی مرضی سے اپنایا ہے. میں نے گریجویشن کی, میں نے ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد بیٹھ کر جو ہے نا وہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آئی ہیو ٹو چوز دس پاتھ ان آرڈر ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب وہی جو بات ہو رہی ہے نا, تو میں نے اپنے ہدف کا انتخاب خود کیا کہ مجھے جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اور خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنی خلقت کے نظام کو اور اہداف الہی کو پہچاننا ہے. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی مجھے قرآن, حدیث, روایات, تاریخ اس کا مطالعہ کرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, فلسفیکلی قرآن کی تفسیر کو دیکھنا ہوگا,
اور انسان پھر بیٹھ کر جو ہے نا وہ جب ویژن کھلتا تو پتہ چلتا ہے، دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے کھل جاتی ہے کہ یہاں پر میں 4 دن کے لیے ہوں اور اس کے بعد تو اسی ابدی زندگی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو جب انسان کا ویژن جو ہے وہ تھوڑا سا کلیئر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اسی ویژن کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے یہ راستہ انتخاب کیا کہ مجھے حوزے میں جانا چاہیے۔ میں حوزہ علمیہ قم میں گیا اور وہاں پر جا کر میں نے اساتذہ سے الحمدللہ رب العالمین جہاں تک ہو سکتا تھا قصب فیض کیا، اور اس کے بعد دی کنکلوژن آئی ہیڈ، جو نتیجہ میں نے اخذ کیا تھا وہ ایک عام زندگی اور اس کو آپ کمپیریزن اگر کرنا چاہیں، کہ میں نے اس دین کی تبلیغ کو اور خدمت کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ نہیں کرنا۔ اور ایز اے پروفیشن کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو ذریعہ معاش ہے وہ تبلیغ دین سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک نارمل انسان ہوں، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ پاؤں، ہر چیز دی الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں ڈیفینیٹلی بیٹھ کر جیسے دنیا کرتی ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو جب میں کر سکتا ہوں تو وائی آئی ڈپینڈ اپون ادرس کہ وہ میرا سورس آف انکم جو ہے نا وہ مہیا کریں، اور میں مطلب جو ہے نا، تو اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مے بی آئی ہیو ناٹ اڈاپٹڈ دس پروفیشن فار 100% فل ٹائم، کہ کچھ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چونکہ میرا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے۔ میں نے جب پریکٹیکل لائف کے اندر جا کر قدم رکھا ہے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور یہی کیا کہ فرام ڈے 1 میں نے اپنا سورس آف انکم کریٹ کیا، اور پیرلر جو ہے نا وہ میں نے آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ جہاں تک بھی ہو سکتا ہے والنٹیئرلی، فری آف کاسٹ، وداؤٹ ڈیمانڈنگ اینی تھنگ۔ دیٹ از آئی کین سے فار شیور I never ever demanded for my services, religious services, anything from anyone۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو میں نے ایک اپنی مرضی کے راستے کے طور پر کہ یہ اللہ تک پہنچانے کا خدمت خلق کے ذریعے، اور اس میں بھی کیا ہے ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو نا، غلط فہمیوں کو دور کرنا، نفرتوں کو مٹانا، انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا اور اس مقصد کی طرف دعوت دینا نا، اور یہ کہ ان کو انسپائر کرنا کہ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور سیلف بفور ڈوئنگ اینی تھنگ۔ اصلاح معاشرہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کسی ایک ہدف کی بھی بہت سارے اہداف کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے کیا کیا، اب یہ تو ایک مطلب جو ہے نا، لیکن obviously at the end of the day I think you can understand کہ یہ پروفیشن یا یہ راستہ ایسا جو ڈومینیٹ کر جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی پر نا، یو کانٹ اسکیپ۔ آپ جو ہے نا جتنی بھی کوشش کر لیں تو ہائی لائٹڈ جو ہے نا وہی ایک گیٹ اپ اور جو بھی ایک آپ کا جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو آئی ہیو ٹو کیپ دیٹ آلسو۔ اچھا خیر، اب یہ تو ہو گیا میرا اپنا جو ہے نا وہ اس فیلڈ کے اندر۔ اس کے ساتھ میری نارمل لائف جو ہے وہ بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرا بزنس ہے، میرے بہت سارے مطلب جو ہے نا وہ معاملات ہیں جہاں سے میری اقتصادی جو ایک سچویشن ہے وہ الحمدللہ مینٹین ہوتی ہے، میری ٹریولنگ ہے، اور پسندیدہ جو مشغلہ ہے یا فار ایگزامپل وہ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پرائمرلی مطالعہ ہے، معلومات کو اکٹھا کرنا ہے، اور کوئی بھی جاب ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہی ہو، جتنا بھی ہو سکے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی ٹائم ملے تو فوراً کہیں نہ کہیں سے معلومات اکٹھی کی جائے، علم حاصل کیا جائے، جتنا بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، مطلب میں 2-3 دن اگر گھر سے باہر نہ نکلوں اور گھر میں ہی بیٹھا رہوں اور گھر میں ہی بیٹھ کر جو ہے نا مطالعہ کرتا رہوں تو میں کبھی بور نہیں ہوتا کہ مطلب آئی ہیو ناٹ گان آؤٹ۔ ایسا ہوا کئی دفعہ کہ 4 دن میں گھر سے قدم باہر نہیں نکالا، اینڈ آئی ایم ہیپی۔ تو میرا بیشتر جو ہے نا مطالعہ نمبر 1، ٹریولنگ نمبر 2، اور ڈیفینیٹلی میل ملاپ جو ہے نا وہ آئی بلیو کہ مطالعہ اور ٹریولنگ جو ہے نا دیز آر 2 فیوریٹ تھنگس، چونکہ ٹریولنگ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی بلیو آئی کنسیڈر مائی سیلف اسٹوڈنٹ۔ تو ہمیشہ جو ہے نا جہاں سے بھی جس ریسورس سے بھی آپ کو جو ہے نا وہ معلومات علم مل سکتا ہے، دیٹ از دی بیسٹ آن ٹاپ۔ سر ٹریولنگ کی بھی آپ نے بات کی، اب تک آپ کن کن ممالک کا دورہ کر چکے ہیں اور آپ کا پسندیدہ ملک کون سا ہے؟ میں اب تک ایک اگر لسٹ اس کو شیئر کروں تو
امریکہ سے شروع ہو کر امریکہ ہے، کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اور پھر اگر آپ اس سے جو ہے نا وہ آگے چلے تو اٹلی، پورا یورپ اس کو آپ جو ہے نا وہ لے لیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، وہ کویت ہو، اردن ہو، سیریا ہو، عراق ہو، سعودی عربیہ ہو، ایران ہے، اور مطلب یہ تو وہ ممالک ہیں کہ جہاں پر جیسے الحمدللہ میں نے 9 حج واجب کیے ہوئے ہیں، تو سعودیہ کے ٹرپ جو ہے نا، اور لاسٹ 10 ایئر سے عراق تو میرا ایوری منتھ ٹریول ہوتا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے۔ سیریا بھی اسی طریقے سے، ایران آئی ہیو اسٹڈیڈ اینڈ آف کورس فریکوینٹلی وہاں پر میرا جانا ہوتا ہے۔ امریکہ میرا گھر ہے، پاکستان میرا جو ہے نا وہ وطن ہے، اس حوالے سے یہاں پر بھی زیادہ جو ہے نا وہ آنا جانا رہتا ہے۔ تو تقریباً یہ ممالک، اور لیکن یہ ہے کہ فریکوینٹ جو ٹریولنگ ہے، انگلینڈ میں بہت ٹریولنگ ہوتی ہے، کینیڈا کے اندر، اور ود ان امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا امریکہ ہے، تو وہاں کے ڈفرینٹ سٹیز جو ہیں ان میں بار بار مطلب جو ہے نا وہ آنا جانا، تو ٹریولنگ تو جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے الحمدللہ رب۔ سر امریکہ میں آپ کتنے عرصے سے ہیں اور آپ بزنس کیا کر رہے ہیں؟ میں امریکہ میں تقریباً کیا 1998 سے ہوں، تو اب 22-23 سال جو ہے نا وہ الحمدللہ ہو گئے ہیں، جو مستقر وہاں پر جو ہے نا وہ پرماننٹلی جس کو کہہ سکتے ہیں، بینگ اے سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ 1985 میں وہاں پر موو کیے تھے، اور ہمارا بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرے جو دادا ہیں، یعنی میرے والد صاحب کی جتنی بھی فیملی ہے وہ سارے کے سارے بہت لمبے عرصے سے جو ہے میں بھی ارلی 60s سے وہ انگلینڈ میں سیٹل ہیں، روچ ڈیل کے اندر جو ہے نا، تو وہ میرے دادا اور دادی کی قبر بھی وہیں پر ہے نا، تو ہمارا ننہال جو ہے وہ پاکستان سے، تو اس طرح سے جو ہے نا کمبینیشن سی، لیکن والد صاحب جو ہے نا وہاں پر تھے، تو پھر اسی سلسلے میں جو ہے نا امریکہ موو ہونا پڑا پوری فیملی کے ساتھ، ماسٹرز کرنے کے بعد، اور ایران سے جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹڈیز کو۔ تو وہاں پر جو میرے بزنسز ہیں، مطلب جو ایک سورس آف انکم اس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں 3-4 ڈفرینٹ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے میں نے 2-3 جگہوں پر، جہاں پر سلیپنگ پارٹنر کے طور پر ایک تو ہے، لیکن میں نے جو کیے ہیں، جو تجربہ ہے، میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام کیا ہے، اور اصل میں کیا ہے کہ چونکہ آپ کسی بھی چیز کو فل ٹائم کے طور پر نہیں لے سکتے نا، تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ مطلب فل ٹائم اسی پر لگا دینا، مجھے اتنا ہی جتنا چاہیے ہوتا ہے، دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی ڈو، مطلب 3-4 کمپنیز ہیں، ایک ہماری اپنی فیملی کمپنی ہے ایکیوسنک میڈیکل ریسرچ کے نام پر، اس کا شیئر ہولڈر ہوں، اور وہاں سے ایک مطلب جو ہے نا وہ سلسلہ ہوتا ہے، کچھ ہوٹل بزنسز ہیں وہاں پر ایک سلیپنگ پارٹنر ہوں، کچھ اور کمپنیز ہیں جن کے اندر میرے شیئرز ہیں، اور جن میں میری جو ہے کنسلٹنسی ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ ان کی مطلب کس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پارٹیسپیشن میری یا پریکٹیکل جو پریزنس ہوتی ہے وہی پارشلی 20%، 25%، تو اس طرح سے 3-4۔ اچھا، اس میں بھی میں نے ایک چیز کا بڑا خیال رکھا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ڈومینیٹنگ، ایٹ دی اینڈ جو ہے نا میں نے پہلے دن سے ہی کبھی بھی کوئی ایسا پروفیشن، ایسا بزنس، ایسی جاب، ایسا کام نہیں کیا کہ جو کنٹرڈکٹ کرتا ہو میرے مین جو ایک ڈومینیٹنگ امیج ہے اس میں نا۔ تو میں نے ہمیشہ جو ہے نا، میری الکوثر پبلیکیشن تھی، میں نے صبا قرآنک کے نام سے سافٹ ویئر بنایا تھا، اس کا بھی تعلق اسی سے۔ میں نے علیمان اسکول نیو یارک کے اندر ٹیچنگ کی، وہ بھی اسلامک ڈپارٹمنٹ کا وہاں پر علیمان اسکول کے اندر ہیڈ تھا، تو وہ بھی مربوط اسی چیز کے ساتھ تھا کہ آپ اپنے پروفیشن میں یا اپنی جو مین آپ کا امیج ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے نا بزنس کر سکتے ہیں، اور باقی بھی چند ایک ممالک میں، حتیٰ پاکستان کے اندر بھی، تو اس میں بھی میں نے ایسا ہی رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے
وہ میرے جو مین ہدف ہے اس میں رکاوٹ نہ بن سکے. دیٹس آل. سر عام طور پہ دیکھا جاتا ہے آپ کی ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے انفٹ ہوتے ہیں یا ان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے صحت مند ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی صحت اور فٹنس کا راز کیا ہے؟ First of all, thank you very much for this compliment. I don't think so, but alhamdulillah Rabbil Alamin, thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ان پر شکر ادا کرنا چاہیے. I believe کہ I don't know, بہرحال میں کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے. آن ٹائم جو ہے وہ نماز پڑھی جائے, واک کی جائے, ورزش کی جائے جتنی کر سکتے ہیں, اور یہ کہ کھانے پینے کا جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے. اور آئی بلیو دیز آر دی بیسک تھنگس, دیٹس آل. باقی یہ ہے کہ انسان اگر کوشش کرے کہ جتنا بھی زیادہ خوش رہ سکتا ہے, ڈپریشن نہ ہو, اسٹریس نہ ہو. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے نزدیک ڈپریشن آتا ہی نہیں ہے. ڈپریشن ان کو ہو کہ جنہوں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد نہ کیا ہو, یا جن کو جانماز پر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. وَإِلَّا جب انسان جانماز پر بیٹھ کر وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کی تسبیح کرتا ہے تو یقین مانیے بالکل ریلیز ہو کے اٹھتا. پھر کہتے ہیں نا جی کہ السَّيُّ مِنَّا وَإِتْمَامُ مِنَ اللَّهِ, میں نے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے, دیٹس آل. اور جتنا میں کر سکتا ہوں کرنا ہے نا. دیکھیں آپ کا ہدف. اچھا میں ایک چھوٹی سی اور بات عرض کرتا تو اسی ضمن میں نا, ڈپریشن کب آتا ہے اور آپ کی صحت کب خراب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر ہدف تمام تر وسائل آخر میں خوشنودی پروردگار ہو تو خدا کا لقب ہے یا سری اور رضا, جلد راضی ہو جانے والا. بہت ہی آسان. یعنی اگر انسان جو ہے نا نیت بیسکلی یہ کر لے, کسی بھی پروفیشن میں ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ لائر ہو, وہ بزنس مین ہو, واٹس ایور ڈزنٹ میٹر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی, لیکن الٹیمیٹلی انسان جو ہے نا وہ گھما پھرا کے آخر میں یہ ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں. آخر میں جو ہے نا یقین مانیے یہ ہدف جو ہے نا بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے. اور یہی آپ کو آٹومیٹکلی معاشرے کے اندر بہترین زندگی بسر کرنے کے ایوینیوز مہیا کر دیتا ہے. وہ چیک اینڈ بیلنس آٹومیٹکلی, وہ جیسے انسان کہتا ہے نا کہ بھئی میں اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت بھی اسی میں جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ اگر انسان بالکل پروردگار کی خوشنودی کے لیے اسٹریس کے بغیر جو کرے, تھوڑا کرے, خوش رہے, راضی رہے, اور جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق انسان عمل کرے, دیٹس آل. اور زیادہ پرواہ کرے گا, فکر کرے گا, پریشانی کرے گا تو پھر پریشانی اور پریشانیاں لے آتی ہیں. سر اسی سے جوڑ کے میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان اکثر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اپنے ہدف کے لیے, اپنے ٹارگٹ کے لیے, اور اسی کوشش میں وہ پریشان ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اسے انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میں نے یہاں تک کوشش کرنی ہے اور اس پوائنٹ کے بعد اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا. دیکھیں یہاں تک اور وہاں تک نہیں ہے یہ, اصل میں یہی تو جو ہے نا منیت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے, انسان کے لیے نہیں. انسان جو ہے اگر ہر مرحلے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ نہ کرے, اپنے آپ کو رب کے سپرد کرے گا, جس کا مطلب کیا ہوگا کہ حتیٰ جو انسان اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ ایک سٹیپ بھی اٹھا رہا ہے اس کا بھی کریڈٹ خدا کو دے, اور اس میں بھی خدا کو دخیل سمجھے, اس میں بھی ذہنی طور پر نا. اصل دیکھیں ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایٹ دی اینڈ جا کر آپ کے دل و دماغ کے اندر کیا ہے اسی میں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نفسیات اور اعصاب کی مضبوطی جنگیں جتاتی ہے نا. بالکل ایسے جنگ جو ہے وہ جاہ و جلال کے ساتھ یا لشکر کے ساتھ نہیں جیتی جاتی نا. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان بالقلب ہے نا, کہ انسان کی فکر اور سوچ کے ہیں. یہاں پر اگر انسان پہلی بات تو جو ہے نا یہ ہے کہ اس بات کو ڈیفائن کر لے کہ میرے جو اہداف ہیں جو بھی دنیاوی, بالکل ایسے, اس کا پرائمریلی جو ہے نا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. پہلی بات تو جو ہے نا یہ دیکھیں میں بار بار ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ جی مولانا صاحب جو ہے نا وہ یہ گھما پھرا کر جو ہے نا ادھر, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تمام تر پرابلمس کا حل ہی یہ ہے پلٹنا خدا کی طرف, اور اپنی زندگیوں میں اللہ رب العزت کے وجود کو, خدا کی پریزنس کو, خدا کی رحمات اور برکات کو محسوس کرنا, اس کو لے کر چلنا نا. تو یہاں پر کیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ یہاں تک میرا پھر آگے, ہاں وہ لاجسٹکس میں آئے گا. فکر کے اندر کیا ہے
کہ میں یہ سمجھوں کہ بھئی یہ جو میں پہلا قدم بھی اٹھا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی سے، خدا کی رحمت سے، خدا کی برکت سے، خدا کی اجازت سے میں جو نہ لے رہا ہوں، پہلی بات یہ۔ اچھا پھر کیا ہوگا کہ پھر ہر مرحلے میں انسان جو ہے نا وہ خود بھی کر رہا ہے، خدا پر بھی چھوڑ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہاں تک میں کروں وہاں تک جا کر پھر آگے نہیں، انسان کہے گا کہ بھئی میری کوشش بھی جو ہے وہ اللہ ہی کروا رہا ہے، بالفرض سے کر رہی ہے۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ جا کر بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے جناب اب کچھ نہیں کرنا، خدا پہ چھوڑ دیا، چونکہ آپ تو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا خدا کی رحمت اور بلاسن کو۔ اچھا اب انسان کو ذہنی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ذہنی طور پر انسان کا یہاں میں اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکریچ دی کارڈ، اس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں نا ایسے، تو میں نے صرف جو ہے نا وہ اتنی زحمت کرنی ہے کہ کارڈ اسکریچ کروں۔ محنت میری جو ہے نا وہ کیا ہے کہ میں بیٹھ کر دیکھوں کہ جو میرا ہدف ہے اس کے مطابق میری ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کیا ہے۔ غور و فکر، غور و فکر۔ جب میں نے غور و فکر کر لیا اور اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کر لیا اور ڈھونڈ لیا، پھر میں کسی بھی مرحلے پر اللہ کو ایکسکلوڈ نہ کروں کہ پروردگار تو ہے نہیں، میں کر رہا ہوں، لیکن اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے اندر پوری کوشش کروں اور کسی بھی مرحلے میں یہ نہ کروں اب میرا کام ختم ہو گیا جی صرف اللہ کا، پہلے دن سے اللہ کا کام بھی ہے اور آپ نے آخر تک جانا ہے۔ اچھا اب اس میں انبیاء کی روش کو لے لیجیے، وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ پہنچا دیں۔ اچھا اب میرے ذمہ کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ پریکٹیکلی محنت کرنا۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ تلاش کرنا۔ میرے ذمہ کیا ہے کہ جو اللہ نے مجھے کیپیبلٹی اس کیپیسٹی دی ہے پہلے ان کو ڈھونڈنا۔ میرے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، میرے اندر جو ہے وہ سوچنے کی صلاحیت ہے، میرے اندر جو ہے نا پڑھنے کی صلاحیت ہے، میرے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکلی میکینیکلی جو ہے نا وہ صلاحیت ہے، پہلے ان کو ڈھونڈوں نا میں، اس کے بعد پھر میں کیا کروں؟ اپنے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتا رہوں اور ساتھ ساتھ اسے اللہ رب العزت کے سپرد کرتا رہوں۔ تو دونوں کو جب ساتھ لے کر چلوں گا نا تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہیں پر بھی یہ نہیں کہوں گا جی اب میرا کام ختم ہو گیا، اور کہیں پر یہ نہیں کہوں گا کہ لو جی مطلب میں نے تو سارے کا سارا کر لیا، اللہ کی بلیسنگ کا ہے۔ نہیں، مجھے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ وما علینا الا البلاغ السیئ منا واتمام من اللہ الحرکۃ منا والبرکۃ من اللہ، یہ ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے مجھے، سٹیپ بائی سٹیپ خدا ساتھ ساتھ ہے، ہر مرحلے میں اللہ کو ساتھ رکھنا اور کہیں پر بھی کوشش نہیں چھوڑنی، محنت نہیں چھوڑنی، زحمت نہیں چھوڑنی۔ اچھا میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ریلیٹ کرتا چلوں، پرابلم کیا ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں، اور دیکھیں یہ ایک بہت گہرائی کے اندر بات چلے جائے گی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کو اور فلسفے کو سمجھ لیں انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کے اگر نظام کو سمجھ لینا، یہ جو کہا گیا نا تفکروا افضل من عبادت 90 سنہ، 60 سے شروع کے 90 تک گئے ہیں، فرمایا کہ جو غور و فکر کرنا ہے وہ 90 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ غور و فکر کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر یہ ہوتا ہے کہ انسان سٹرکچر کو سمجھ کے اپنی ذمہ داری کا تعین کر لے۔ اب سنیے معذرت کے ساتھ، ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلق کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس زندگی کے دوسرے مرحلے میں جسم اور روح کو ملا کر ایک سرٹن ٹائم کے لیے نا، اس سرٹن ٹائم کے لیے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے عمل کرو اور واپس آ جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو بھوک ہے، جو پیاس ہے، جو تنگ دستی ہے، اگر میں اس کو سمجھ لوں تو اللہ نے تو ڈسکرائب کر دیا ہے نا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکوں، تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، اور اس کا میتھڈ سمجھا دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں آزمانا ہے، کیسے آزماؤں گا؟ تمہیں خوف سے آزماؤں گا، تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، تمہیں مال کی کمی سے آزماؤں گا، اور جان سے یعنی تمہارے رشتہ داروں کی اور تمہارے حتیٰ اولاد کی اموات سے آزماؤں گا۔ اور بشارت ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ کلمہ استرجاع کیا ہے؟ اصل میں ان کے لیے، جوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، اے بندہ خدا تم اس دنیا میں آئے ہو اور کامیابی کا معیار اور ملا کیا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تم اپنے حصے کی کوشش کرو۔ بندہ کہے گا یہ کیا بات ہوگی کہ میں کوشش کر رہا ہوں، اس کے پاس اتنا مال ہے میرے پاس نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں مال لینے ہی نہیں آئے ہو، مال اکٹھا، وہ غلط ہے اگر اس نے مال اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے تو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تم بھی اس کی روش پر چلو۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میرا کیا قصور ہے کہ وہ ایک
جو ہے نا پرتعیش زندگی بسر کر رہا ہے, مرفع زندگی بسر کر رہا ہے, اور میں سختیاں برداشت کر رہا ہوں. اگر تم زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھ جاؤ تو ہر وہ سختی جو اس دنیا میں امتحان کے طور پر تمہارے قدموں کے سامنے آئے گی اور اس کو تم برداشت کرو گے, اس کا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا, اسے نہیں ملے گا. اگر میرا آخرت پر یقین ہو, کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا. اگر میں بیمار ہوتا ہوں, اگر میں بھوک برداشت کرتا ہوں, اگر میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں, اگر میرے پاس سواری نہیں ہے کوشش کے باوجود, اگر میں نے پوری کوشش کی, تو میں اگر اس فلسفے کو سمجھ لوں تو سکون کے ساتھ بیٹھ کر پروردگار میں نے اپنا کام کر دیا ہے, نتیجہ نہیں نکلا, ان نتیجے کے لیے دنیا ہے ہی نہیں. حتیٰ انبیاء علیہ السلام, میں مبلغین کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کا کام تبلیغ کر کے زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لانا نہیں ہے. بالکل ایسا. نبیوں کا کام یہ نہیں تھا. وہ محل کہا ہمارا کام ہے پہنچاتا ہے, نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہمیں صرف یہ ذمہ داری دی. اسی طریقے سے میرا کام ہے کوشش کرنا, لیکن اب ڈیپینڈ کیا کرے گا کہ وہ جو ہدف ہے, اب اس ہدف کے مطابق اگر میں وہ الہی ڈائریکشنز کے مطابق ہدف کا تعین کروں گا تو پھر میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں کہ کتنا میں کامیاب ہوا ہوں. ہو سکتا ہے اس میں دنیا بھی مل جائے, اگر مل جائے ہدف نہیں ہونا چاہیے دنیا, اگر مل جائے دنیا ہدف نہیں ہونا چاہیے. ہدف جو ہے نا وہ آخرت ہے, ہدف جو ہے نا وہ خدا ہے. لیکن اب ان اہداف کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ نے آپ کو شہرت دے دی, الحمدللہ. شہرت میرا ہدف نہیں ہونا چاہیے, دنیا کا مال جمع کرنا میرا ہدف نہیں ہونا چاہیے. ہدف پھر بھی رب ہی رہے گا. اچھا, اگر کوئی شخص کہے جی کہ میں تو کوشش کرتا ہوں, بزنس مین ہوں کہ مال کماؤں, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ القاسب و حبیب اللہ, بالکل ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ اس سے پہلے بیٹھ کر سوچو نا کہ مال جو کماؤ گے اس کا کرنا کیا ہے. اچھا, معذرت کے ساتھ میں پھر چھوٹی سی بات عرض کروں گا. یہ جو بار بار فکر کی بات کی جا رہی ہے, کیوں کی جا رہی ہے؟ یقین مانیے میری لوگوں سے جب بحث ہوتی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں, میں کوئی تو بندہ خدا ایک بات تو بتاؤ, یہ جو آپ کو حل من مزید مال کی ہوس ہے, کیا اس کی ضرورت ہے؟ صرف مجھے بیٹھ کر 3 دلیلیں دے دو کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ مجھے فلاں ضرورت کے تحت مزید مال کی ضرورت. بینک میں پڑا ہوا ہے, پراپرٹیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, مال فریز ہوا ہے, نعمات الہی پتھر بن چکی ہوئی ہیں, نہ میرے کام نہ کسی اور کے کام, ایسٹس پیسے ہی پڑے. میں امریکہ کی بات کرتا ہوں, لوگوں کے پاس میں کتنے سالوں سے پڑا ہوا, کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا, پھر مزید کی تلاش میں کیوں جاتے ہو؟ بیٹھ کر غور و فکر کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مال کے حصول کے لیے بھی ہدف ہونا چاہیے. اور وہی ہدف جو اگر آپ یہ کہیں مثال کے طور پر مجھے جناب جو ہے نا کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے, غریبوں کی خدمت کرنی ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے, مجھے انسانیت کی خدمت, مجھے فلاح و بہبود کے کام کرنے, مجھے ہاسپٹل بنانا ہے, مجھے ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز بنانی ہے, اسکولز بنانی ہے, مدرسے بنانے, تو یہ تو الہی ہے نا. ایسے ہی یہ تو پھر وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ خدا کی خوشنودی کے لیے راستے ہیں, چلتے جاؤ جہاں تک خدا لے جائے. سر بہت خوبصورت آپ نے بات چیت کی. سر قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز, ان کے کام, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں قاسم علی شاہ صاحب سے مل چکا ہوں, اور میں نے جہاں تک بھی مجھے ٹائم ملتا ہے ان کے کلپس وغیرہ جو ہے نا وہ شروع میں تو کافی میں نے جو ہے نا وہ دیکھے, اور ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں بھی کافی جو ہے نا لطف. آئی بلیو کہ انہوں نے ایک جو معاشرے کی ضرورت کے تحت ایک نیا ٹرینڈ اور ایک بالکل نیا جو پاکستان کے معاشرے کو جس کی اشد ضرورت ہے وہ انٹروڈیوس کروائے. موٹیویشنل سپیکر کے طور پر جو ان کی جو مثالیں ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, تو وہ معاشرے کے جو بیشتر افراد ہیں ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں بڑی سادگی کے ساتھ, اور بڑی لاجیکل مثالیں دے کے, اور بڑی ایموشنل جو ایک اس کو کہہ سکتے ہیں نا اٹیچمنٹ وہ کریٹ ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر آپ ان کی گفتگو کو دیکھیں اور ان کے چہرے کو دیکھیں اور ان کی جو خلوص کے ساتھ کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ جو ہے نا, اور الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب, جب دل سے نکلتی ہے بات دل پہ اثر کرتی ہے, اور اگر لگائے زبانی ہو تو کانوں سے آگے نہیں جاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں پر جو اس کا اثر بھی ہو رہا ہے اور ہوتا بھی ہے, تو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ایک خدمت خلق ہے, اور قرب الہی کا وسیلہ, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور پھر مزید جو ان کے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں پروردگار ان میں بھی ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا.
بالخصوص انہوں نے دنیا اور آخرت پہ ایک ایسی گفتگو کی جو کہ ہماری فاؤنڈیشن کے انٹرویوز کے لیے ایک آپ کہہ لیں جدا گانا مقام رکھے گی، اور آپ اس انٹرویو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے۔